नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल करते हैं। हाज़िर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो और प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रही हैं मारूफ मुफक्किर और दानिशवर, फाउंडर एंड डायरेक्टर रूहानी मरकज़ सहारनपुर जनाब मजाजुल हक साहब। मिलकर इस्तकबाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। पुरतपा खैर मक़दम मजाज साहब, खुशामदीद। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाज़रीन, आप सबको बेसब्री से इंतज़ार रहता है मजाज साहब से मुलाकात का। मुलाकात भी होगी इंशाअल्लाह, बात भी होगी, रहनुमाई भी होगी। आते हैं अपने मौजू की जानिब। हमारा आज का जो मौजू है वो है जहेज़ एक लानत। नाज़रीन, जहेज़ एक लानत है, एक ऐसा नासूर है जो तमाम उम्र रिश्ता रहता है, एक ऐसा ज़ख्म है जो कभी मुंदमिल नहीं होता। न जाने कौन कौन सी रस्में हैं जो हमारे समाज और माशरे ने ईजाद कर ली हैं। एक रस्म ये भी होती है कि जब लड़की का जहेज़ तैयार हो जाता है शादी से पहले, तो एक कमरे में उसे सजा दिया जाता है और फिर मोहल्ले की औरतों से कहा जाता है या किसी एक औरत से कहा जाता है कि बाकी औरतों को बुला ला, और उसके बाद वो लोग मिलकर उस दुल्हन का जहेज़ देखती हैं। और उसके बाद कई दिन तक चौपालों में आपस में एक दूसरे से बातें होती हैं, बाज़ारों में, बैठकों में, मजलिसों में, जहाँ दो औरतें मिल गईं, या बाज़ाक़ात ये चर्चे मर्दों में भी होते हैं। तो नुमाइश अपनी जगह है, लेकिन क्या कभी किसी ने ये सोचा कि ये अमल लोगों के लिए कितना तकलीफ देह है, ख़ास तौर पर ऐसे लोगों के लिए जो ये सब चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनको ये इस्तिताअत नहीं है कि वो अपनी बेटियों को भी उस तरह का जहेज़ दे सके। जहेज़ देखने जो लोग आती हैं, जो ख़वातीन आती हैं, जो लड़कियां आती हैं, कभी कभी उनमें कुछ ऐसी यतीम बच्चियां भी होती हैं जिनके सर पर बाप का दस्ते शफ़क़त नहीं होता। कुछ ऐसी बच्चियां भी होती हैं जिनके भाई नहीं होते या जो उनको इस तरह की चीज़ें नहीं दे सकते। कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें किसी मज़दूर की बेटी भी होती है। तो ये तमाम चीज़ें देखकर उन लोगों के दिल पर क्या गुजरती होगी। आप कभी हमने ये सोचा, कभी आपने ये सोचा कि वो मज़दूर जो बहुत बूढ़ा है, कमज़ोर है, नातवा है, रोज़ाना सुबह जाकर वो मज़दूरों के अड्डे पर बैठ जाता है काम की तलाश में, और उसके बाद जैसे जैसे धूप की चमक बढ़ती जाती है, दिन चढ़ता जाता है और कोई भी शख्स उसे मजदूरी नहीं देता, तो उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। किस तरह वो बेसब्री से लोगों से बार बार ये फरियाद करता होगा कि मुझे 10-20 रुपए कम दे दो, लेकिन मुझे मजदूरी दे दो, ताकि आज जब मैं अपने घर जाऊं तो खाली हाथ ना हूं। लेकिन जब उसे वाकई काम नहीं मिलता और सरे शाम जब वो घर पहुंचता है खाली हाथ, खाली जेब, तो उन बच्चियों के दिल पे क्या गुजरती होगी जो देखती होंगी कि रोज़ की तरह आज भी बाप बिना मजदूरी के लौट आया है, खाली हाथ है। तो लोगों का दिल किस तरह दुखता है। खुद उस मजदूर के लिए घर वापसी का ये सफ़र किसी पुलसिरात से कम नहीं है। कभी उन बच्चियों के दर्द को नापने का कोई पैमाना है? कभी हमने सोचा, कभी आपने सोचा? जहेज़ के इंतज़ार में, अच्छे बर के इंतज़ार में, अच्छे शौहर के इंतज़ार में वो लड़कियां माँ बाप की दहलीज पर बूढ़ी हो जाती हैं। तो जहेज़ हमारे समाज का एक ऐसा नासूर है जिसकी बार बार मजम्मत की जाती है, उसके बावजूद हम देखते हैं कि ये चलन कम नहीं होता। हम तो उस नबी की उम्मत है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, जिन्होंने ये भी तक हुक्म दिया कि तुम्हारे घर के सालन से, तुम्हारे घर में पकने वाले खाने से तुम्हारे पड़ोसी को तकलीफ ना हो सकता है वो कई दिनों से भूखा हो। अगर गोश्त बना रहे हो या ऐसा सालन बना रहे हो जिसमें पानी डाल के शोरबा बढ़ाया जा सकता है तो बढ़ा दो, लेकिन अपने पड़ोसी तक पहुंचा दो। ऐसा ना हो कि उसके बच्चे ये खुशबू सूंघ कर तड़प उठे, ऐसा ना हो कि वो रात को भूखा सोए, फ़क्र फाक़े की ज़िंदगी गुजारे। तो बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो आज हमारे समाज को अपनी गिरफ्त में लिए हुए हैं, लेकिन हमारी बेहिसी का आलम यह है कि हमें ज़रा भी एहसास नहीं होता उनके दुख का, उनके दर्द का। मदावा तो बहुत दूर है। मजाज साहब, एहसास ख़त्म होता जा रहा है, बेहिसी बढ़ती जा रही है, और ऐसे में आज जो जहेज़ है ये एक तरह की नुमाइश है, शादी एक तरह का दिखावा है। क्या खूब कहा है किसी मुफक्किर ने, ये एक दानिश्वर का कौल है कि अमीर अगर अपनी आसाइशें ख़त्म ना भी करें और अपनी नुमाइश ख़त्म कर दें तो गरीबों की ज़िंदगी जो है वो कुछ हद तक तो पुरसुकून हो जाए। लेकिन ना आसाइशें कम होती हैं, ना नुमाइश ख़त्म होती है। नतीजा ये है कि आज समाज जो है वो बदहाली का शिकार है, अखलाक़ी तनज़्ज़ुल का शिकार है, और एक बेहिसी की चादर है जो ये समाज और ये मुआशरा ओढ़ चुका है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं खुद इस मौजू पे बहुत दिनों से चाह रहा था कि कोई बात हो, क्योंकि माशरे में बहुत सारी बुराइयाँ इसकी वजह से फैली हुई हैं। इसीलिए लानत इसे करार, बल्कि लानत तो छोटा लफ्ज़ है, इसकी वजह से तो फसाद फैला हुआ है।
یہ تو قتل و غارت تک ہو جاتی ہے اسی وجہ سے. میں شروعات جو کروں گا سورہ نساء ہے قرآن میں 4 نمبر سورہ، اس کی 29 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ بات فرمائی ہے کہ اے ایمان والو ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ. آخری خطبے میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ آج کے دن تمہارے اوپر حرام قرار دے دی گئی، ایک دوسرے کی مال، ایک دوسرے کی جان، ایک دوسرے کی عزت، اس میں بھی مال کا ذکر کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو دوسرے کے مال پہ نظر رکھنا، دوسروں کی جیب پہ نظر رکھنا، اصل بات یہ ہے کہ یہ ایک طرح کی بھیک ہے. ہماری تو نظر اللہ پہ رہنی چاہیے. آپ نے جو شروعات کی ہے، دہیج تو بہت بات کی چیز ہے. شروعات آپ دیکھیں آج کل کارڈ کس طرح کے بن رہے ہیں. اب جو کارڈ آتے ہیں، جو امیر لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو کارڈ دیتے ہیں، وہ 3-4 ہزار روپے کارڈ کے، اس میں ڈرائی فروٹ بھی ہوں گے، مٹھائی کا ڈبہ ہوگا. آپ یقین کریں شروعات ہی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ایک غریب آدمی کی شادی ہو جائے کارڈ کے پیسوں میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک یہ ہے کہ جو نکاح جتنے کم خرچ میں ہوگا اتنا ہی برکت والا ہوگا. آج نکاح میں برکت اسی لیے ختم ہو گئی. گھروں میں اتنی زیادہ طلاقیں بڑھ گئی کہ آپ یہ دیکھیں چپے چپے پہ آپ کو سنائی ملتا ہوگا اب فلاں طلاق مانگ رہی ہے عورت، اب فلاں نے طلاق دے دی. اس کی وجہ یہی ہے کہ برکت ختم ہو گئی. جب ہم شریعت کو فالو نہیں کریں گے تو برکت کسی قیمت پہ آ ہی نہیں سکتی. اصل بات یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے جہیز، اسلام میں جہیز کا تصور ہی نہیں تھا. یہ تو آج ہمارے صرف یہ جو بر صغیر کا علاقہ ہے سب کانٹیننٹل کا، اس میں آپ کو دہیج ملے گا. کیونکہ نہ تو مسلمانوں کی تہذیب ہے، نہ عیسائیوں کی، نہ یہودیوں کی. مسلمانوں کے ہاں تو وراثت میں حصہ ہے، جہیز کا تو تصور ہی نہیں تھا. جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس معاشرے کی تہذیب جو ہے اس سے ہم نے دہیج اڈاپٹ کر لیا. یہاں کنیا دان کیا جاتا ہے، مطلب دان دہیج دے کے ایک خاندان سے دوسرے خاندان میں بچی منتقل ہوتی ہے تو اسے جو بھی کچھ دے کے ماں باپ اچھے سے اچھا دے کے اسے ودا کرتے ہیں. کیونکہ وراثت نہیں ہے تو وہ دان دہیج کہہ کے اسے وہ دیا جاتا ہے، جو بھی کچھ اس کا ساتھ دیا وہ ہم نے اڈاپٹ کر لیا اصل میں. ورنہ اسلام میں تو وراثت ہے. آج تو اگر کوئی بہن اگر وراثت میں حصہ مانگ لے تو برا مانا جاتا ہے، جہیز دے کے سمجھا جاتا ہے کہ ہم نے ان کا حصہ دے دیا. یہ کہا جاتا ہے بلکہ کہ بھائی ہم نے تمہاری شادی نہیں کی تھی، اس میں تمہیں دیا نہیں تھا مال. ارے بھائی باپ کے مال میں سے ہی تو آپ کی بھی شادی ہوئی تھی. لڑکوں کی شادی کہاں سے ہوتی ہے؟ اسی میں سے. تو یہ بات کہہ دینا کہ تمہاری شادی کر دی تھی، اپنی بھی تو شادی آپ نے اسی میں سے کی تھی. یا باپ جو ہیں وہ بیٹیوں کی شادی جو کرتے ہیں اپنے مال میں سے، بیٹوں کی شادی بھی تو اسی میں سے کرتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس برائی کی وجہ سے لالچ بڑھا، لالچ کے بعد ڈیمانڈ بڑھ گئی. دہیج جو ہے نا وہ لعنت بنا اسی لیے کہ اس میں 2 چیزیں آ گئی. جو ایک تو شروع میں آپ نے کہا کہ دکھاوا. میں دیکھتا ہوں پنڈال میں کار بھی کھڑی ہے، اسکوٹر کھڑا ہے، واشنگ مشین ہے، بیڈ لگا ہوا ہے، گدے، اور پوری نمائش کی جاتی ہے. کیا بیتی ہوگی جو آپ بات کہہ رہی ہیں دلداری والی، کہ غریب معصوم لوگ جو مزدور جس کی بچیاں 40-50 سال کی ہو گئی، کہ سفید بھی بال بھی سفید ہو گئے، چاندی کی طرح چمکتے، اور ان کے رشتے نہیں آتے اس وجہ سے کہ ان کے پاس تو کچھ دینے کے لیے نہیں. مجاز صاحب یہ تو درد کا وہ بیان ہے جو بہت دور تک جائے گا. ابھی تو ہم نے صرف اس کا سرا شروع پکڑا ہے اور بات کا آغاز کیا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج حال یہ ہے کہ دولہے بکتے ہیں، دولہے آج کل بکتے ہیں. لوگ اگر برملا نہ بھی کہیں تو اشارے کنائے کے ذریعے، یا جو میڈیٹر ہوتا ہے جو درمیان میں یہ رشتہ طے کرواتا ہے اس کے ذریعے کہلوا دیتے ہیں کہ بھئی ہماری فلاں 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 ڈیمانڈ ہے. اگر اپنوں میں شادی کی جاتی ہے تو وقتی طور پر تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی آپ کو جو آپ کی استطاعت ہو آپ دے دیجئے. لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ لڑکی گھر آ جاتی ہے تو بھی فرمائشوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے. آج یہ چاہیے، کل وہ چاہیے، آج مکان تعمیر کروانا ہے، کل چھت ڈلوانی ہے. اور وقفے سے کوئی نہ کوئی ان کا ڈیمانڈ، ان کے مطالبات جو ہے وہ لڑکی والوں تک پہنچتے رہتے ہیں. حد کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اپنے والدین کے گھر جا کر بیٹھ جاؤ اور آؤ گی تو اتنے پیسے لے کر آنا کہ جب یہ تمہاری فرمائش، تمہارے والدین ہماری یہ فرمائش پوری کر سکیں تو ہی آنا. ہم ایک چیز اور بھی دیکھتے ہیں، آج شادی بیاہ کا جو تصور ہو گیا ہے، جس حساب سے لوگ بارات لے کر جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کوئی مہم سر کرنے جا رہے ہیں، کوئی ایک لشکر ہے جو کوئی جنگ جیتنے جا رہا ہے، اور مال غنیمت کے طور پر لڑکی اور وہ سارا جہیز لوٹ کر وہ لے کر آ رہے ہیں. جس شخص نے اپنی بیٹی دے دی، اپنے جگر کا ٹکڑا دے دیا، وہ اس سے زیادہ اور کیا دے سکتا ہے کہ پال پوس کر بچی کو پڑھا لکھا کر تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا، اس کی اچھی تربیت کی، اور پھر جو اسے میسر ہوتا ہے. والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ جہاں تک ہو سکے وہ اپنی بچی کو زیادہ سے زیادہ اچھا سامان اس کی دلداری کے لیے دے سکیں. لیکن یہ جو ایک رسم چلی ہے
300 بار آتی، 400 بار آتی، 500 بار آتی، اکثر اس سے بھی زیادہ لوگوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے. تو یہ لشکر جرار کون سی مہم فتح کرنے جاتا ہے؟ نا اصل میں کوئی تصور ہی نہیں ہے برات کا اسلام میں. 5-4 لوگ جائیں، اگر باہر کی برات ہو تو نکاح کر کے لے آئیں بچی کو. یہ جو جملہ آپ نے کہا ہے نا، جس نے اپنی بیٹی دے دی اس نے اپنا سب کچھ دے دیا. آپ دیکھو تو کس طرح سے پیدا ہونے کے بعد بچوں کو کس طرح ماں باپ پالتے ہیں. اپنے جگر کا ٹکڑا کاٹ کے دوسرے کو دے دینا. 18 20 22 سال کی بچی ہے اپنی ساتھ رکھنے کے بعد دوسروں کو دے دینا. یہ عجیب و غریب معاملہ ہے. یہ تو ہمت ہے لوگوں کی، کس طرح سے وہاں جا کے عیش کرتے ہیں، کس طرح سے پلاؤ کھا لیتے ہیں. بات یہ دیکھیں نا، ان کے تو جگر کا ٹکڑا کٹ رہا ہے اور آپ ان کے یہاں عیش کر رہے ہیں جا کے. اسلام میں برات کا کوئی تصور نہیں ہے. عام اعلان ہوتا تھا، مسجد میں نکاح ہوتا تھا، تمام لوگ اکٹھے ہوتے تھے اور وہیں سے جو ہے اسے ودا کر دیا جاتا تھا. ایک حساب سے گھر گئے اور ودا کر دیا بچی کو. میں نے خود اپنی 2 بچیوں کے نکاح کیے ہیں الحمدللہ بالکل اسی طرح سے. لیکن جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں، وہ جو لوگ جہیز کے خلاف یا اس طرح کی شادی کے خلاف کرتے ہیں، انہیں اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. ان کے چرچے اخباروں میں ہونے چاہیے، ٹی وی پہ بات ہونی چاہیے، شہر میں ان کی جگہ جگہ بات ہو، جس سے کہ پروموٹ ہو یہ کام اور لوگ جو ہیں اس کام کو آگے بڑھائیں. اصل میں بات یہ ہے کہ معاشرے میں بہت زیادہ الٹی سیدھی چیزیں بھی پھیلی ہوئی ہیں. دہیج فاطمی کہلاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو دہیج دیا. وہ کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھے. جب نکاح کا ٹائم آیا اس سے کچھ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا کہ علی تمہارے پاس کیا ہے؟ تو حضرت علی مسکرائے کہ اللہ حضور آپ کو تو پتہ ہے سارا کہ میرے پاس ایک گھوڑا ایک زیرہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے زیرہ کو بیچ دو. وہ زیرہ خیر 480 درہم میں بیچی گئی. وہ لمبا واقعہ ہے. حضرت عثمان نے خریدی اور بعد میں انہیں گفٹ کر دی. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس زیرہ کے 3 حصے کیے گئے، 160 160 160 160 درہم میں تو ان کی خوشبو، ان کے کپڑے، ان کے میک اپ کا سامان وہ سب تیار کیا گیا اور جو ازواج مطہرات نے تیار کیا. 160 درہم مہر کے لیے اٹھا کے رکھے گئے اور 160 درہم میں گھر کا کچھ سامان جیسے چکی ہے، مشک ہے، تھوڑے سے برتن ہے، گھڑا ہے، اس طرح کی چیزیں. یہ روایتوں میں سب بات کلیئر ہے. اس واقعے سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ تمام خرچ لڑکے والوں کا ہوگا اور تیاری کریں گے لڑکی والے، کیونکہ ازواج مطہرات نے تیاری کی تھی. تو ساری پسند چیزیں جو ہوں گی لڑکی کی پسند کی، لڑکی کے میک اپ کی، لڑکی کے کپڑے، لڑکی کے گھر کا سامان، وہ لڑکی والے تیار کریں اور خرچ کریں لڑکے والے. یہاں لڑکی والوں پہ کوئی بوجھ نہیں ہے. اسی طرح نہ برات کا تصور ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ ہم دباتے ہیں لڑکی والوں کو. آپ یہ دیکھیں کسی اور معاشرے میں آپ نکل جائیں بر صغیر کے علاوہ، کہیں آپ کو یہ چیزیں نہیں ملیں گی، بلکہ لڑکی والوں کا جھنڈا گڑا ہوا ہوتا ہے. اہل عرب میں آج بھی یہ طریقہ کار آج بھی وہی حساب ہے. لیکن ہم نے کیونکہ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اس سے اڈاپٹ کر لی چیزیں. یہ جو معاشرے کا دباؤ ہے ہمارے اوپر، اس وجہ سے اتنی زیادہ گندگی پھیلی. میں تو گندگی کہتا ہوں کیونکہ وجہ یہ ہے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ بعد میں ٹارچر کیا جاتا ہے، بعد میں مار تک دیا جاتا ہے، جلا دیا جاتا ہے بچیوں کو. اس کی وجہ یہی ہے کہ پہلے لالچ بڑھا، پھر مطالبات بڑھے اور پھر جو ہے وہ اندر ایک سختی آ گئی، دوسروں کے مال پہ نظر رہنے لگی، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرام قرار دے کے گئے. بچوں اور بچیوں کو یہ چاہیے، خاص طور سے لڑکوں کو، کہ وہ مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوں کہ ہم نے کسی بھی قیمت پہ اپنی بیوی کے لائے ہوئے گیزر میں نہیں نہانا، اس کے لائے ہوئے بیڈ پہ ہم نے نہیں سونا، بلکہ اللہ نے ہمیں گٹے دیے ہیں. مرد کی پہچان قوام کہا قرآن میں، آگے فرما دیا اللہ رب العزت نے کہ قوام اس لیے کہا کیونکہ خرچ کرتے ہیں. آپ دوسروں کی بچیوں کے ساتھ لائے ہوئے سامان میں کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں. مجھے صاحب تھوڑا سا ہم گفتگو کا رخ اجتماعی شادیوں کی طرف لے کے جاتے ہیں. جیسے آپ نے بھی بتایا کہ ہمارے سماج میں نام و نمود بہت ہے، دکھاوا بہت ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، لیکن آج وہ نیتیں خالص نہیں رہیں. اگر اجتماعی شادیوں کا نظم سماجی اداروں یا فلاحی اداروں کی طرف سے ہوتا بھی ہے تو اس میں اپنی تشہیر مقصود ہوتی ہے، اپنے عمل خیر کو لوگوں تک دکھانا مقصود ہوتا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں انسان کی زندگی میں تین مواقع ایسے آتے ہیں جب سب کی نظریں اس کے اوپر ہوتی ہیں. ایک تو وہ بچہ جب وہ دنیا میں آتا ہے، محلے کی عورتیں اور سب لوگ اسے دیکھنے آتے ہیں. اگر وہ بچہ کالا کلوٹا بھی ہے تو بہنیں کہتی ہیں کہ میرا چاند ہے. وہ دن اس کی زندگی میں اہم ہوتا ہے. دوسرا دن اہم تب ہوتا ہے جب وہ لڑکا دولہا بنتا ہے، اسٹیج کے زینت ہوتا ہے، چاہے وہ دولہا ہو چاہے وہ دلہن ہو، سب اسے دیکھنے آتے ہیں. تیسرا دن اس کی زندگی میں تب اہم ہوتا ہے جب وہ سفید چادر میں
کفن میں ملبوس ہوتا ہے اور تب بھی لوگ اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو درمیانی جو ہم نے مرحلہ بتایا، جب وہ دولہا بنتا ہے یا جب وہ دلہن بنتی ہے، اس وقت وہ سب کی نگاہوں کا مرکز ہوتا ہے. اس دن کا وہ جس کو کہتے ہیں وہ محفل کا دولہا وہی ہوتا ہے، مہمان خصوصی اس تقریب کا وہ ہوتا ہے. لیکن اجتماعی شادیوں میں بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بڑی تعداد میں ایک طرف لڑکے ہوتے ہیں، ایک طرف لڑکیاں ہوتی ہیں. سچی خوشی دونوں میں سے کسی کے چہرے پر نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے گردنوں پر احسان کا بوجھ ہوتا ہے. انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی کسی کی مہربانی کے نتیجے میں آج یہ خوشی ان کے حصے میں آئی ہے. اور اسٹیج پر مخیر حضرات بیٹھے ہوتے ہیں، وہ تمام لوگ جنہوں نے اس اجتماعی شادی کا نظم کیا ہوتا ہے. تو اگر یہ نام و نمود کو نمائش میں نہ تبدیل کیا جائے، چپکے سے لڑکیوں کے والدین کو کچھ رقم دے دی جائے اور وہ انفرادی طور پر اس طرح کی شادیاں انجام دیں، تو یہ کیسا ہے مجاز صاحب؟ اصل تو کام یہی ہے. آپ یقین کریں کہ میں نے جب اپنی بچیوں کی شادی کی تو میں نے ان سے پوچھا کہ بیٹے میں آپ کی شادی بہترین ہوٹل میں کر سکتا ہوں، اتنے لاکھ روپے کا خرچ آئے گا، اگر آپ کہیں تو میں آپ کی شادی اس میں کر دوں. اگر آپ کی طبیعت یہ ہو کہ آپ کی شادی میں برکت ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب سے، تو میں آپ کے پیسوں سے غریب بچیوں کی شادی کروں. آپ یقین کرو میری بیٹیوں نے مجھے اجازت دی، ایک کی نہیں کئی بچیوں کی شادی ہوتی ہے اتنے سے پیسوں میں. تو وہ اصل بات یہ ہے. اور لیکن چپ چاپ ہونا چاہیے. میں ٹی وی پہ اس لیے بتا رہا ہوں لوگوں کو ترغیب ملے اس کام کی. وہ میں نے پیسے بچائے نہیں، وہ میں نے پیسے الحمدللہ غریب بچیوں کی شادیوں میں ہی لگائے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس معاشرے سے اپنے جو ساتھ کی قوم ہے ان سے ہم نے ان کی یہ چیز تو اڈاپٹ کر لی جہیز، لیکن ان کی یہ چیز اڈاپٹ نہیں کی کہ ان کی ایک پنڈال میں کئی تو شادی ہو جاتی ہیں اور لوگ اپنے آپ کو حقیر نہیں سمجھتے. مسلمانوں میں تو اگر شادی اجتماعی شادی جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں کر دیں تو بعد میں لڑکے والے لڑکی والوں کو اس قدر لعن طعن کرتے ہیں کہ بھیک کے کپڑے لائی، بھیک کے دہیج لائی. میرے پاس تو روز کیے جاتے ہیں. آپ یقین کریں کوئی دن ایسا جاتا ہوگا کہ جو اس طرح کی 30 40 سال کی بچی ہے میرے پاس نہ آتی ہوں کہ جن کو یا تو شادی نہیں ہوئی، رشتے نہیں آئے، یا شادی ہو گئی تو اس وجہ سے انہیں ہٹا دیا گیا، نکال دیا گیا، چھوڑ دیا گیا یا لٹکا دیا گیا کہ ان کی زندگی تباہ ہو گئی. بات یہ ہے کہ ہمیں معاشرے کو سدھارنے کے لیے بھیجا گیا ہے. اس امت کو برپا اس لیے کیا گیا کہ برائی، قرآن میں سورہ مائدہ میں اللہ یہ کہتا ہے کہ برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ نہ دو. ہم تو بڑھ چڑھ کے، آپ یقین کریں جو میں ذکر کر رہا ہوں 2,500 3,000 ہزار روپے کارڈ، ہماری ہمت نہیں ہوتی کہ ہم انہیں منع کر دیں کہ ہم نہیں ریسیو کرتے آپ کا کارڈ، ہم نہیں آئیں گے ایسی شادی میں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی دھجی اڑائی جا رہی ہوں. مجاز صاحب لیکن بارش کا پہلا قطرہ کسی کو تو بننا ہوگا. بات یہ ہے بنتا بھی ہے، بننا چاہیے. میں تو پھر بھی پرواہ نہیں کرتا. میں نے اب بھی اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے، انشاءاللہ طے ہو گئی بہت جلدی. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کوئی برات نہیں، کوئی جہیز نہیں ہوگا الحمدللہ. وجہ یہ ہے کہ ہم نے بچنا ہے انڈیویجولی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ تمام لوگ اپنے اپنے حصے کے ذمہ دار ہیں، سب جواب دہ ہیں اپنے اپنے. حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو پیڑ پہ 2 چڑیاں بیٹھی تھی. ایک چڑیا دوسری سے بولی کہ چل چونچ میں پانی لائیں، اسے آگ کو بجھائیں. بہت تیز آگ ہے، ابراہیم علیہ السلام کو پھینکیں گے. دوسری چڑیا ہنسی. یہ روایتوں میں ایک بات آتی ہے کہ ہماری چونچ میں کتنا پانی آئے گا، ہم کیا کر لیں گے اس آگ کا. کہنے لگی مجھے ہی پتا ہے، لیکن کم سے کم اللہ کے ہاں میں آگ بجھانے والوں میں تو لکھی جاؤں گی. تو کم سے کم ہم انڈیویجولی تو کم سے کم شروعات کریں. اپنی بیٹیوں کو دینے میں کوئی حرج نہیں. بیٹیوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ جو امیر باپ ہوتے ہیں کہ ہمارے باپ کی کیا حیثیت ہے، اور اسلام بھی پروموٹ کرتا ہے مطلب جو گفٹ ہیں انہیں لینے دینے کا. ایک واقعہ ملتا ہے، حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک داماد تھے، جنگ بدر کے شوہر. جی حضرت زینب کے شوہر. یہ جنگ بدر کے جب قیدی آئے ہیں تو اس میں وہ بھی تھے جب تک ایمان میں نہیں آئے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فدیے میں جب چیزیں آئی ہیں تو ایک اس میں سے ہار نکلا. اس ہار کو دیکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو حضور نے پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا؟ کہ جی فلاں فلاں، کہ ہاں وہ میرے یاد آ رہا ہے کہ یہ خدیجہ کا ہار ہے اور اس نے زینب کو دیا تھا، اور اگر تم لوگ مطلب اس بات میں مشورہ دو مجھے تو میں اسے رکھ لوں. تو سب صحابہ کہاں بول سکتے تھے، تو غلام تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ اپنی بیٹیوں کو کچھ دینے میں کوئی حرج نہیں. اصل میں لعنت جو چیز بناتی ہے نا، ایک تو ڈیمانڈ اور دوسرے شو بازی. جہیز کہتے اسے ہیں کہ لڑکے والوں کے دل میں کسی قسم کی کوئی ڈیمانڈ ہو، کوئی لسٹ پکڑائیں ہو، یا کوئی توقع ہو، یا کوئی دباؤ بنائے. یہ ہے.
اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو کوئی گفٹ دیتا ہے اس میں کوئی منائی نہیں، لیکن کیونکہ اتنا زیادہ بڑھ چکا تو ماں باپ کو یہ چاہیے کہ اپنی بیٹی کو شادی کے 15-20 دن بعد، مہینے بعد چپ چاپ اس کے گھر جو بھی کچھ دینا، مان لو زیور ہے، اس کے بینک میں بیلنس ڈلوانا ہے، کوئی نہیں روک سکتا اسے، لیکن سب سے بیٹی کے اچھا نام طریقہ پہ مجاز صاحب، کوئی سب سے دماد اچھا نہیں۔ طریقہ جی، وراثت میں حصہ ہے۔ وراثت میں حصہ تو ہے ہی، باپ کی زندگی میں بھی باپ کیونکہ اپنے بیٹوں کو بھی دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وراثت میں جو آدھا حصہ لڑکی کا ہے وہ باپ کے مرنے کے بعد ہے۔ باپ کی زندگی میں تمام بچوں کا حق برابر ہے، جو باپ اپنے بیٹوں کے لیے خرچ کر رہا ہے وہ اپنی بیٹیوں کے لیے بھی خرچ کرے گا، لیکن اس میں شوبازی نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، وہ جو آپ کہہ رہی ہیں غریبوں کی دلداری نہ ہو۔ بات یہ ہے کہ چپ چاپ بعد میں اپنی بیٹی کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر دے، اسے زیور پہنچا دے، شو بھی نہ کرے۔ بالکل، جیسے آپ نے کہا کہ ایک شخص آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا میں نے اپنے ایک بیٹے کو ایک غلام دیا ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقی بچوں کو بھی دیا ہے؟ نے کہا کہ نہیں، تو رسول اللہ نے کہا کہ یا تو سب کو دو یا پھر اس سے بھی واپس لے لو۔ ایک چھوٹا سا نقطہ اس سے پہلے کہ ہم 2 کالرز کو اور شامل کریں، ہم دیکھتے ہیں کہ فلاحی اداروں کی طرف سے مخیر یا اہل خیر حضرات کی طرف سے جس طرح عمرے کے ٹکٹ کہ وہ قرآن اندازی کے ذریعے نکالے جاتے ہیں، اسی طرح بھی ایک چلن یہ بھی ہوا ہے کہ جہیز کے بھی جو ہے وہ کچھ جہیز فنڈ کے نام سے کچھ لڑکیوں کے لیے قرآن اندازی کے ذریعے نکالے جاتے ہیں ان کے نام سے جہیز۔ تو اگر تقریباً 100 200 300 400 لوگوں کو بلا لیا جاتا ہے اور 10 لوگوں کے نام اس میں سے نکالے جا رہے ہیں، جس کے نام سے نکل گیا وہ تو بہت خوش ہے، اور جو باقی لوگ جن کے دلوں پر اوس پڑ گئی، جو نا امید ہو گئے، یہ کس بھاری قدموں سے وہ لڑکیاں گھر جاتی ہیں کہ جن کے حصے میں یہ چیز نہیں آئی، تو کیا یہ ایک غلط چیز کی طرف ہمارا سماج نہیں جا رہا؟ نہیں، مسئلہ یہ ہے نا کہ شروعات تو کریں نا اس طرح کی، اللہ کرے اس میں سے 10 کی ہو رہی ہے، آگے وہ بڑھا دیں اسے، تو وہ بات یہ ہے، اصل تو بات یہ ہے کہ اگر اس طرح کی شادیوں کا چلن ہو جائے، کئی سو شادی ساتھ مل کے بہت کم خرچ میں ایک ہی پنڈال میں کر دی جائیں، جیسے میں دیکھتا ہوں ہمارے ہندو بھائیوں کے ہاں ہوتی ہیں، تو یہ اچھا چلن ہے، لیکن ان کے ہاں اس طرح لان تان نہیں ہوتی، ہمارے ہاں تو لان تان ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی شادیاں کی ہیں، کوئی دہیج نہ لینے کا نہ دینے کا کوئی ذکر نہیں ہے، گفٹ اگر آتے بھی ہیں تو وہ شوبازی نہ ہو ان کی۔ تو ہمیں اس طرح کے معاشرے کو پروموٹ کرنا ہے کہ جو دہیج کی مخالفت اس طرح سے کریں لڑکے لڑکی خود کہتے کہ میں نے اس گھر میں نہیں جانا جہاں دہیج کے لالچی ہوں، کیونکہ لالچ جو ہے نا اس کے ساتھ ذلت جڑی ہوئی ہے، لازمی ذلت اٹھانی پڑے گی۔ ایسے لڑکے یہ بات کہہ دیں کہ جس نے اپنی بیٹی دے دی اس نے ہمیں سب کچھ دے دیا اپنا، تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں اس معاشرے کی صفائی کے لیے شروعات کرنی چاہیے، اور شروعات اپنے گھر سے، کیونکہ دین یہی بتاتا ہے ہمیں کہ اپنے گھر سے تبلیغ کی شروعات کرو، پہلے اپنی بیٹیوں کی شادی، اپنی بہنوں کی شادی اس طرح کرو، پھر دوسروں تک بات اپنے آپ پہنچ جائے گی انشاءاللہ ضرور پہنچے گی۔ مجاز صاحب 2 کالرز ہیں، پہلے ثنا سے مخاطب ہیں۔ ثنا اپنا سوال بتائیے۔ باجی وعلیکم السلام۔ مولانا کو بھی السلام۔ جی ثنا۔ جی باجی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کی بہت بہت شکریہ ہے، بہت آپ نے بہت اچھا موضوع چل رہا ہے، کیونکہ باجی میرے بھی 4 بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، بڑی ہیں، بہت زیادہ من روتا ہے۔ میں آپ کی بات سن کے حالانکہ اتنا ہے کہ میں رونے لگی کہ دہیج کے بارے میں آپ نے ایسی باتیں بتائی ہیں کہ ان لوگوں کا بھی، جن لوگوں کا دھیان ایسا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں مال کے چکر میں ہیں، تو ان کے بھی دل پگھل جائے، خدا کرے کیسا ہو۔ جی بہن جی میرا فون مت کاٹنا پلیز، میرا سوال سننا باجی۔ جی تفصیل سے بتائیے۔ آج مجھے خواب میں دیکھا ہے کہ جانے کہ میں ٹوائلٹ کے لیے پریشان ہوں کہ میں ٹوائلٹ میں چلی جاؤں کہیں جلدی، پتہ نہیں چل پا رہا میں ہوں کہاں، اور باجی کہ میری نماز کے لیے دیر ہو رہی ہے، یہ کیا ہے؟ نماز کی پابندی ہوتی ہے ثنا؟ جی انشاءاللہ ہوتی ہے، لیکن باجی مجھے بہت بار ایسا ہو جاتا ہے کہ تھکان سی محسوس ہوتی ہے، پیروں میں درد بھی ہوتا ہے اور نماز چھوٹ جاتی ہے۔ نماز نہ پڑھوں لیکن دل میں ہوتا ہے کہ میں پڑھ لوں۔ ہاں جی باجی، اور دوسرا یہ ہے باجی، مجھے کئی روز ہو گئے یہ خواب چمکا تھا کہ جانے کے ہم مطلب کہیں جا رہے ہیں، تو میں یہ بول رہی ہوں ان کے پاپا سے کہ بس روک لو اور میں بھی تیار ہو کے اس میں جاؤں گی۔ میں ٹھیک ہے بہن، ٹھیک ہے۔ غلام محمد صاحب فرمائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی۔ میری بیٹی ہے، اس کے گلے کے اندر تکلیف ہے۔ کس طرح کی ٹونسلز کا پرابلم ہے یا کچھ اور ہے؟ ایک نلی چلتی اور ایک نلی ایسی رکی ہوئی ہے، اس کا ڈاکٹر سے فوٹو ایکس رے بھی کروایا، ہاں، اور 1 سال سے دوا چالو ہے لیکن کچھ فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار غلام بھائی، ایک بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد ملتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے۔ حمیرہ صاحبہ آپ سے مخاطب ہیں، واحد خان صاحب تھوڑا سا انتظار۔ حمیرہ سوال بتائیے۔
वालेकुम अस्सलाम रहमत उल्लाहि व बरकातहू। जी बहन। जी भाई, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मैं इस बार इंटर में हूँ, मेरे इंटर का एग्जाम है 7 फरवरी से। मैं अभी तक पूरी मेहनत कर रही हूँ, पर आप भी मेरे लिए दुआ करना। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि मेरे मामा की शादी है, क्या जेंट्स लोग को मेहंदी लगाना जायज है? जेंट्स लोग मेहंदी लगा सकते हैं? ठीक है जी बाजी, मेरा तीसरा सवाल ये है कि मेरी अम्मी को बवासीर रहती है, वो बहुत परेशान रहती है। वैसे वो ठीक हो जाती है, पर वो गर्म चीज मतलब गोश्त वगैरह खा लेती है, तो वो उन्हें फिर परेशानी हो जाती है। ये बताइए, बवासीर खूनी है या बादी है? नहीं, खूनी बवासीर है। ठीक, थोड़ा सा इंतजार। वाहिद भाई सवाल बताइए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी भाई। भी पेट में कब्जी बहुत रहती है। ठीक है, कब्ज दूर करने के लिए क्या करें मजाज साहब? कब्ज के लिए इन्हें ये चाहिए कि एक तो या रहमान या रहीम या अल्लाह 300 बार और 40 बार आयत करीमा पढ़ें, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, और 2 चम्मच अरंडी का तेल पिया करें जो कैस्टर ऑयल कहलाता है। पहले दिन 4 चम्मच पी लें, जब लेटरिन खुल के हो जाए तो उसके बाद फिर 2 या 3 चम्मच कर दें, फिर उसे 1 या 2 चम्मच कर दें, फिर बंद कर दें। और सुबह को हलकवा करके अच्छी तरह से, मतलब उंगली डाल के अंदर हलक में अच्छी तरह से जो भी गंद होता है वो निकाल के, उसके बाद पेट भर के पानी पी लिया करें 3-4 गिलास। तो कुछ दिनों के बाद वो तेल बंद हो जाएगा, सिर्फ पानी से इन्हें लेटरिन हो जाया करेगी इंशाअल्लाह ताला। ये तस्बीह अपनी जारी रखें। जी, हुमैरा के सवाल कई हैं। अव्वल तो ये है कि मर्दों को मेहंदी लगाई जा सकती है? मामा मर्दों की को शादी है। नामहरम असल में खुलत मुलती तो इस्लाम में मना है। बेटी लड़कियों को मेहंदी लगा लें, और मर्दों के तो मेहंदी का हिसाब है ही नहीं इस्लाम में, खैर, क्योंकि ये जो एक दूसरे की मुशावरत इख्तियार करना है, इसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। मेहंदी औरतों के लिए है, सिर्फ और सिर्फ औरतें। वो जो और चीजें बुटना उटना लगाते हैं वो भी बहनें लगाएं अपने भाइयों को, सगे बहनें जो छू सकती हैं नामहरमों को। ये जो कजन्स होती हैं बिल्कुल ना छुए, गैर नामहरम है उनके लिए। जी, इम्तिहान में कामयाबी के लिए उसके लिए एक तस्वीर रब्बी जिदनी इल्मा, 5 नमाजों की पाबंदी, और जिस दिन पेपर हो उस दिन 2 नफिल पढ़ के जाएं, और या हसीब पढ़ते हुए जाएं बच्चे सब। तमाम नाज़रीन के बच्चे सुन लें, नोट कर लें जो मैं बता रहा हूँ कि 2 नफिल पढ़ के जाएं घर से, सलातुल हाजात के, अल्लाह से दुआ करके कामयाबी की, और रास्ते पर या हसीब पढ़ते हुए चले जाएं, और बिस्मिल्लाह पढ़ के पेपर शुरू करें। कोई क्वेश्चन भूल जाएं आंसर उसका तो दुरूद शरीफ पढ़ें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई चीज़ भूल जाओ तो मेरे ऊपर दुरूद पढ़ो, याद आ जाएगी। ये चारों चीज़ें अपनी याद रखें, इंशाअल्लाह ताला बहुत बढ़िया पेपर होगा। खूनी बवासीर के लिए मजाज, उसके लिए 3 इंजीर निहार मुँह खाएं। वो अगर शुगर हो तो रात को भिगो दें, पानी फेंक दें और सुबह को खा लें। दांत खराब हो तब भी रात को भिगो दें, सुबह को खा लें। और एक सर धोने के रीठे आते हैं, एक रीठा कूट के या पीस के उसे पानी से निकल के ऊपर से आधी चटाक सफ़ेद मक्खन खा लें, इंशाअल्लाह ताला बवासीर ख़त्म हो जाएगी। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 300 बार रोज़ पढ़ें। इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफीज़ एक तस्वीर रोज़ पढ़ें। जी, सलीम भाई फरमाइए, सवाल क्या है? सलीम साहब हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलीम भाई, टीवी की आवाज़ थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए, म्यूट कर दें। सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम मुजा साहब। मुजा साहब, मेरे अहले की तबीयत तो हमेशा नशा रहती है, जैसे कि चीदोरा, चक्कर और घबराहट ज़्यादा रहती है, इसके लिए कोई बताएं। और जैसा कि आज का आप टॉपिक ने लिया, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, मैं इसके लिए बहुत आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जैसे ये टॉपिक चल रहा है, जैसे ये मजा साहब वगैरह और भी कोई मौलाना आते हैं, तो ये दोबारा रिपीट कब होता है रिकॉर्डिंग, ये बताइए। इसका रिपीट टेलीकास्ट तो नहीं है, लेकिन आप इसे यूट्यूब पे देख सकते हैं सलीम भाई। और हमारे इस टॉपिक में एक चीज़ रह गई है मजाज साहब, मौका मिला तो आपसे ज़रूर जानेंगे कि जहेज़ एक लानत ज़रूर है, लेकिन इसका कोई हल तो बताएंगे आप इंशाल्लाह ज़रूर। मौका मिलता है तो आपसे हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि कैसे इस लानत को ख़त्म किया जाए। सबाहत आपसे मुखातिब है, सवाल बताइए। जी सलाम अलैकुम, मौलाना जी को भी सलाम अलैकुम। जी मेरा सवाल ये था कि घुटनों में दर्द होता है, घुटनों में बहुत ज्यादा, पैरों में भी दर्द, घुटनों में। और दूसरा सवाल ये था, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं नहाने के लिए जा रही हूँ। ठीक है, आपका ख्वाब तो नहीं पहुंच सका। ख्वाब सना साहिबा का पहले ले लेते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि वो बैतुल खला जाना चाह रही हैं, नहीं जा पा रही हैं, फिर उन्हें ये फिक्र है कि नमाज छूट जाएगी, फिर बस में सवार होने की फिक्र है कि मैं इसी बस में बैठूंगी। तो ये जो ख्वाब है इनके, ये किस बात का इशारा है? ये कुछ इशारा इस तरह का है जैसे इनकी नमाजों में कोताही होती है, तो ये अल्लाह से दुआ करके और अपनी नमाजों की हिफाजत करें, और सूरह आले इमरान की 8 नंबर आयत का विर्द करें कम से कम 41 बार रोज़। और
ان ربی علی کل شیء حفیظ ایک تسبیح پڑھا کریں. انشاءاللہ نمازوں کی حفاظت کریں گی تو اس طرح کے الٹے سیدھے خواب نہیں آئیں گے. اور رات کو تمام ناظرین جنہیں الٹے سیدھے خواب آئیں وہ یہ نوٹ کر لیں سب کہ ایک بار درود شریف، ایک بار سورہ فاتحہ، ایک بار آیت الکرسی اور 3 بار تینوں قل بعد والے، اور پھر ایک بار درود شریف پڑھ کے اپنے ہاتھوں میں پھونک مارا اور جسم پہ پھیر لیا. یہ سنت طریقہ ہے. اس کے بعد انشاءاللہ کوئی الٹے سیدھے خواب نہیں آئے. جی غلام محمد صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ بچی کی جو گلے کی نلی ہے اس میں تکلیف ہے. جی انہیں یہ چاہیے کہ ایک تو 5 چھوٹی الائچی ایک گلاس پانی میں خوب ابال کے اس پانی کو چھان کے نمایا اسے بچی کو پلا دیں. اور کستے شیری جو کوٹ مٹی کہلاتی ہے اسے پسوا کے رکھ لیں. آدھا چمچ کستے شیری آدھا چمچ شہد میں ملا کے اسے منہ میں رکھے اور ٹافی کی طرح چوستی رہے. اور آدھا چمچ زیتون کا تیل پیے صبح شام. یا رحمان یا رحیم یا اللہ کھلا پڑے جتنا مرضی. انشاءاللہ اس کا گلا بالکل کلیئر ہو جائے گا. ڈاکٹر جو بات بھی بتا رہے ہیں وہ 15 دن کے اندر کلیئر ہو جائے گی. سلیم صاحب کی اہلیہ کا مسئلہ یہ ہے چکر آتے ہیں، گھبراہٹ محسوس. ہاں انہیں چاہیے کہ 5 منقع رات کو سوتے ہوئے لیں اور 1 آملے کا مربع سونے سے تھوڑی دیر پہلے آملے کا مربع. اس کے بعد کچھ نہ کھائیں. لا حول ولا قوت الا باللہ 300 بار. اور تیز گرم پانی کا گلاس پیا کریں. 1 گلاس صبح 1 گلاس شام. 5 نمازوں کی اپنی پابندی رکھیں. ان ربی علی کل شیء حفیظ پڑھیں. کچھ صدقہ دیا کریں صبح کو. جن لوگوں نے ان کا دل دکھایا انہیں دل سے اللہ کے لیے معاف کر دیں. اور جن لوگوں کا انہوں نے دل کبھی دکھایا ہو انہیں یاد ہو ان سے جا کے معافی مانگ لیں. آسان ہو جائے گی زندگی انشاءاللہ. انشاءاللہ. سالار بھائی فرمائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. باجی سوال یہ ہے کہ جیسے انسان کا مقدر کب کام کرتا ہے؟ جیسے بالغ ہونے کے بعد چالو ہوتا ہے یا پھر ہمیں سمجھ آتی یہ بھی چالو ہو جاتا ہے یا ماں کے پیٹ سے ہی چالو ہو جاتا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے باجی کی جیسے میرے کو ایسیڈیٹی کی تھی، مولانا صاحب نے بولے تھے چونا کے اندر 1 ڈلی بھگانا اور پانی روز پینا، وہ بھی کیا لیکن آرام نہیں گر رہا. کوئی دوسرا علاج ہوں گا تو بتا دیجیے. ٹھیک ہے سالار بھائی تھوڑا سا انتظار. رینا سوال بتائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن. جی میں مولانا صاحب سے یہ جاننا چاہتی ہوں میرے چہرے پہ جھائیاں بہت ہے اور پھر میں دوسرے حال سے بھی ہوں. ایک تو آپ کے چہرے پر جھائیاں ہیں، دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ میں دوسرے حال سے ہوں. اچھا حالت حمل سے ہے. جی جی اور میں یہ جاننا چاہتی ہوں میں شوہر کا ٹرانسفر نہیں ہو پا رہا ہے، بہت پریشان ہوں، سب کچھ پڑھتی ہوں، بتائیے کیا کروں؟ ٹھیک ہے. جی مجھے پہلے تو چھائیوں کا مسئلہ ہے، پھر یہ حالت حمل سے ہے. کیا اس کیفیت کی وجہ سے بھی چھائیاں ہو جاتی ہیں؟ ہاں کمزوری کی وجہ سے آتی ہیں اکثر چہرے پہ جھائیاں. انہیں چاہیے کہ ہر وضو کے بعد گیلے چہرے پہ پھٹکری ملیں. ایک پھٹکری کا ٹکڑا رکھ لیں اپنی وضو کی جگہ پہ. 5 ٹائم وہ پھٹکری جھائیوں پہ ملیں. اس کے بعد تولیہ صاف کریں چہرہ. اور زیتون کا تیل انگلی پہ لے کے رات کو وہ رب کیا کریں دھیرے دھیرے جھائیوں پہ. سب جھائییں صاف ہو جائیں گی انشاءاللہ. کیونکہ ابھی بہت تیز دوائی انہیں کوئی دی نہیں جا سکتی تو اس سے بچیں. کستے شیری کوٹ مٹی جو کہلاتی ہے وہ پسوا کے رکھ لیں. 1 چٹکی دن میں 3 بار وہ کھایا کریں. ان ربی علی کل شیء حفیظ 100 بار. لا حول ولا قوت الا باللہ 300 بار پڑھ کے اپنے چہرے کی صفائی کی اللہ سے دعا کریں. اب رہ گیا ان کا مسئلہ ٹرانسفر کا. میری بہن تھوڑا سا ویٹ کریں، اللہ سے دعا کرتی رہیں 2 نفل پڑھ کے کہ اللہ جو ہمارے لیے خیر کا ٹائم ہے اس میں ہمارا ٹرانسفر کر دے. کیونکہ قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ نساء میں بات کہی ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں اچھی لگتی ہیں لیکن مجھے پتہ ہے تمہارے لیے اچھی نہیں ہے. آپ کو لگ رہا ہو کہ ہمارا ٹرانسفر نہیں ہو رہا لیکن اللہ نے آپ کی حفاظت کی ہوئی ہو سکتا ہے. دوسری جگہ جا کے کوئی دقت آنے والی ہو، اللہ اس سے حفاظت آپ کی کرے. تو اس لیے راضی رہیں، صرف اور صرف اللہ سے ریکویسٹ کرتی رہیں. انشاءاللہ ٹرانسفر بھی ہو جائے گا. ربی انی مغلوب فانتصر 360 بار عشاء کے بعد پڑھنا شروع کریں. کچھ دنوں کے بعد انشاءاللہ من چاہی آپ کی جو مراد ہے وہ پوری ہو جائے گی انشاءاللہ. سبات کا مسئلہ گھٹنوں کے درد کا ہے. ہاں انہیں یہ چاہیے کہ ایک تو ہلدی پیا کریں رات کو دودھ میں. 1 چمچ زیتون کا تیل پیا کریں رات ہی کو. اور گرم پانی میں اتنا گرم کہ یہ پی سکیں. 1 چمچ شہد اور 2 چمچ سیب کا سرکہ وہ ملا کے صبح شام پئیں. گھٹنوں کا درد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. اور ایک صفو بنا کے رکھ لیں. کستے شیری جو کوٹ مٹی کہلاتی ہے، مہندی پتہ اور کلونجی برابر مقدار میں ملا کے اور آدھا چمچ دن میں 3 بار کھانے کے بعد لیں. یا سلام یا اللہ کم سے کم 1000 بار روز پڑھیں. کوئی درد نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. مقدر کب کام کرتا ہے مجاز صاحب؟ مقدر تو اصل میں یہ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے ہیں کہ 4 مہینے کا بچہ جب پیٹ میں ہوتا ہے تب فرشتہ آ کے اس کی تمام چیزیں لکھ جاتا ہے. تو وہیں سے کام شروع کر دیتا ہے مقدر. تو کتنی زندگی ہے، کیسا ہوگا، کیسی اس کے حالات ہوں گے، کیسی صحت ہوگی، کس طرح کی نیکی ہوگی، کس گھر میں پیدا ہو، سب کچھ اللہ رب العزت نے فرشتے کے ذریعے 4 مہینے کا جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے ماں کے تبھی لکھا جاتا ہے. جی
ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو والدہ ہے وہ جیسے ہی اس کو حمل کا پتہ چلے وہ اپنے بچے کے نصیب کی دعا کر لے. بالکل کرنی چاہیے. حضرت علی کا فرمان یہ ہے کہ اللہ سے جب بھی مانگو تو نصیب مانگا کرو, کیونکہ میں نے بہت سے علم والوں کو نصیب والوں کے در پر غلامی کرتے دیکھا. ہاں ایسے ہی ہے. وہ اچھی دعائیں تو اللہ سے کرنی ہی چاہیے اپنے بچوں کے لیے, اور یہ ماں باپ کا مطلب اپنے بچوں کا حق ہے ماں باپ پہ کہ اچھا نام بھی رکھیں اور ان کے لیے شروع سے ہی دعائیں کریں. بلکہ آتا ہے روایتوں میں تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر عورتیں اپنے بچوں کو گود میں لے کے قرآن پڑھا کرتی تھی, جس سے ماں کے پیٹ سے ان کی تربیت ہو جاتی تھی. بس عادت. الحمدللہ. ایسیڈیٹی کا مسئلہ ہے سالار بھائی, تھوڑا سا انتظار اس کے لیے. راشد سے بات کر لیں. راشد بھائی سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ میرا راشد محمد سے بول رہے ہیں جی. میرے گرائنڈر میں 10 mm کی ہے. ہلو, گال بلیڈر میں آپ سٹون بتا رہے ہیں 10 mm کا. 10 mm کی میرے گرائنڈر میں پتھری ہے. 10 mm کی پتھری ہے میرے. پہلے پیشاب رک گیا تو میں نے پھر الٹرا ساؤنڈ کروایا, اس میں پتہ یہ چلا کہ پتھری 10 mm کی ہے. تو کچھ دن تک میں نے جو ہے نا بربری ہے کہ ہومیوپیتھی دوائی وہ میں نے کھائی, ایسا لگتا ہے وہ نکل گئی یا نہیں نکل گئی ہے, اب آرام ہو گیا, لیکن پھر بھی تکلیف ہوتی, سائڈ میں تکلیف ہوتی. ایک سوال یہ. دوسرا, ہمارے بیوی کو جو ہے لیکوریا کی شکایت بہت زیادہ ہے. یہ مولانا صاحب سے مجھے دریافت کرنا تھا اور تھوڑا مختصر میں بتائیں. پتھری کی شکایت ہے مجھے, سب سے زیادہ مجھے یہ بڑی تکلیف 10 mm کی پتھری ہے. ٹھیک ہے راشد بھائی, تھوڑا سا انتظار. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی شفا دے اور آپ کی اہلیہ کو بھی. فاروق بھائی سوال بتائیے. میرے کاروبار کی مجھے تکلیف ہے. جی, کاروبار میں پریشانی ہے مجاز صاحب. انہیں چاہیے کہ 300 بار یا ذوالجلال والاکرام, 300 بار یا ولی یا والی یا نصیر, 100 بار لا حول ولا قوت الا باللہ, اور 40 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں. 5 نمازوں کی پابندی رکھیں. صلاۃ التوبہ پڑھا کریں وطروں سے پہلے 2 نفل, کہ اللہ کوئی غلطی ہو گئی ہو, کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو ہمیں معاف کر دے اور ہمیں اس جھنجٹ سے نکال دے اور غنی کر دے. اور یا مغنی پڑھا کریں کھلا, جتنا مرضی چلتے پھرتے, جب بھی یاد آ جائے انشاءاللہ کاروباری پریشانی دور ہو جائے گی انشاءاللہ. پتھری کا مسئلہ ہے راشد بھائی کا. ان کو یہ چاہیے گال بلیڈر میں جو پتھری ہے, گلہڑ کے پھول آتے ہیں, گلہڑ کے پھول منگا کے رکھ لیں 40-50 روپے کے, انہیں پسوا کے, اور 1 چمچ گلہڑ کے پھول رات کو سونے سے پہلے لیں, اور اس کے بعد کچھ نہ کھائیں. 1-2 دن تھوڑا سا درد سا محسوس ہوگا, پرواہ نہ کریں, انشاءاللہ وہ پتھری ٹوٹ کے لیٹرین کے راستے ختم ہو جائے گی. 1 چمچ انگوری سرکہ پی لیا کریں صبح شام, یا وہاں پڑھیں کم سے کم 1000 بار روز, اور چلتے پھرتے یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ پڑھیں. جی, لیکوریا کا مسئلہ ہے. ہاں, ان کی وائف کے لیے یہ چاہیے کہ انہیں 50 گرام چنے بھنے ہوئے میں چھلکوں کے دیں روز ناشتے میں, اور پھٹکری کے پانی سے استنجا کریں. تھوڑا سا پانی گرم کر کے اس میں ذرا ٹکڑا پھٹکری کا ڈالا اور اس سے استنجا کریں جب بھی پیشاب کرنے جائیں. یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار, اور 40 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور پیریڈ کے دنوں میں پیڈ بالکل کپڑا صاف ستھرا استعمال کیا کریں. تمام ماں بہنیں سن لیں, اس کی وجہ ہے کہ گندے کپڑے کی وجہ سے انفیکشن ہوتا ہے, اسی سے لیکوریا آنا شروع ہوتا ہے. فراز بھائی سوال بتائیے. ہلو جی فراز صاحب فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں اپنی طبیعت کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں. میری طبیعت فٹ آتا, میرے کو فٹ سب کم ہے, اور یہ فٹ سے آنا بند ہو گیا. میرے کو کام کے بارے میں اب جاننا ہے. طبیعت تو ٹھیک ہو گئی, کام کے بارے میں جاننا ہے. میرے کو کام مل جاتا, لیکن جیسا کام ملتا ہے لوگ میرے کو تھوڑے دن کے بعد نکال دیتے کام پہ سے. جی, کیا وجہ بتاتے ہیں؟ کیا ان کو یہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کام ٹھیک طریقے سے نہیں کر پا رہے ہیں آپ کے کام میں؟ تو ٹھیک طریقے سے کر تو میں, لیکن وہ لوگ کچھ نہ کچھ نقص نکال کے کر کے کام پہ سے نکال دیتے ہیں. میرے کو کہیں کوئی کیا نہیں گیا, سمجھ میں نہیں آتا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو پائیدار روزی دے. تو میں سب کرتا ہوں. تھوڑا سا انتظار فراز بھائی. رضوان بھائی سوال بتائیے. ہاں جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ اپنا میرے بیٹے کی نا 1 سال ہو گیا شادی ہو گئی, اور کوئی اللہ نے بھی کوئی خوشی نصیب نہیں کی. ہاں جی, السلام علیکم. ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار. میرے بیٹے کی نا شادی کو 1 سال ہو گیا, ابھی کوئی خوشی ٹھیک ہے رضوان بھائی, آپ کا سوال پہنچا ہم تک. ابھی صرف 1 سال ہی ہوا ہے, لیکن یہ فکر مند ہے. اس کے لیے انہیں چاہیے کہ اپنی بہو کو یہ کہیں کہ سویا کے بیج آتے ہیں, 5-10 روپے کے سویا کے بیج منگا لیں,
اور پیریڈ سے جب وہ پاک ہو تو پہلے دوسرے تیسرے دن 1-2 چٹکی سویا کے بیج صبح کو نہار منہ دودھ سے کھائے. سویا کے بیج نہار منہ دودھ سے شروع کے 3 دن پاک ہونے کے بعد, اور کلونجی چٹکی بھر کھانے کے بعد دونوں ٹائم, اور تیز گرم پانی کھولتا ہوا پانی جیسے چائے پیتے ہیں گھونٹ گھونٹ کر کے 1 گلاس صبح 1 گلاس شام, اور 2 چمچ شہد رات کو دودھ میں پیے. 3 انجیر نہار منہ کھائے. یہ تو ہو گیا علاج کھانے پینے کا. ایک عمل شروع کرے اثر کے بعد 300 بار یا رحمان یا رحیم یا اللہ اور 40 بار آیت کریمہ. 40 دن کا عمل بنائیں اور اس کے بعد صرف ایک دعا کریں. اثر کی نماز کے بعد وہیں بیٹھی رہیں, نہ بات کرنی نہ اٹھنا. 300 بار یا رحمان یا رحیم یا اللہ, 40 بار آیت کریمہ پڑھ کے صرف ایک دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں نیک اولاد سے نواز دے. جتنے دن پیریڈ کے ہوں گے اتنے دن آگے بڑھانے ہیں اور کوئی ناغہ نہیں کرنی. جی فراز صاحب کو فٹس آتے تھے وہ تو ٹھیک ہو گئے, لیکن ابھی جو پریشانی ہے وہ کام کی ہے. کام پائیدار نہیں. فٹس کی وجہ سے دماغ تھوڑا کمزور ہو جاتا ہے. یہ مستقل منعقد صبح شام جاری رکھیں اور خود سوچیں کہ کہاں کمی ہے. ایسا ہے سارے لوگ غلط نہیں ہوتے, کچھ نہ کچھ کوتاہی ان سے ہوتی ہوگی. ضرور رات کو بستر پہ لیٹ کے روز یہ سوچا کریں کہ آج میرے سے کیا کمی ہوئی. ان کمیوں کو دور خود کرنے کی کوشش کریں, اللہ سے دعا کریں کہ اللہ بیماری اللہ سے آپ نے مدد ٹھیک کیسے کر دی. مانگیں؟ بالکل کیسے اللہ سے مدد نفلوں کے ذریعے. قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ سے مدد چاہو صبر اور صلات سے. تو بہترین طریقہ ہے کہ 2 نفل پڑھ کے اللہ کے آگے گڑ گڑائیں اور اپنی حاجات رکھیں اللہ کے آگے کہ اللہ آپ نے بیماری ٹھیک کر دی, یہ مسئلہ بھی حل کر دی. ابھی آپ نے یا مغنیوں کا وظیفہ بتایا, وہ پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل بالکل پڑھ سکتے ہیں. 133 بار یا مغنی پڑھیں روز, اور یا ذوالجلال والاکرام یا ولی یا والی یا نصیر 300 بار پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں. کچھ صدقہ دے دیا کریں, 1-2 روپے جتنی بھی حیثیت ہو. روز کا معمول بنا لیں, گلک بنا لیں الگ سے, اور 1 مٹھی آٹے کی الگ کرنی شروع کر دیں. جب خوب سارا آٹا ہو جائے تو کسی غریب کو دیں. جی ایسیڈیٹی کا مسئلہ ہے اختصار کے ساتھ, پھر ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے مجاز صاحب کہ جہیز کو ختم کرنے کے لیے حل کیا ہے؟ جی 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 ایسیڈیٹی کے لیے تو انہیں چاہیے کہ 1 چمچ اسبغول کی بھوسی سادے پانی سے ہفتے میں 5 دن لینا شروع کریں. چونے کا پانی بند نہ کریں, یہ تھوڑا ٹائم لیتا ہے لیکن ہمیشہ کے لیے ایسیڈیٹی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. اسے بنا کے رکھیں اور مستقل پیتے رہیں. مجاز صاحب 1 منٹ ہے, اسی میں حل بتائیے جی کہ جی کیسے ختم. اصل بات یہ ہے کہ جو میں نے بات بتائی ہے, آج عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ ہمارے علماء دین ہی ہمارا نکاح پڑھائیں گے. علماء دین سے ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ وہ اپنے ممبر کے خطبوں سے اور اپنے جو بھی خطبات ان کے ہوتے ہیں, جو بھی لیکچر ہوتے ہیں, اس میں اسے لعنت اور اسے مطلب فساد, اسے اس طرح سے پروپوگیٹ کریں دہیج کو, اور یہ کہہ دیں کہ ہم اس شادی میں نکاح نہیں پڑھائیں گے جہاں کسی قسم کا کوئی لین دین ہوگا. آپ یقین کریں 1 سال کے اندر اندر اس معاشرے سے یہ گندگی ختم ہو جائے گی. نہ برات کا تصور اسلام میں, اگر باہر کی برات ہو تو 10-20 لوگ گھر کے چلے جائیں, لوکل میں تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن اصل بات یہ ہے دہیج ختم تب ہوگا جب ہمارے علماء دین یہ پہل کریں کہ ہم نے ایسی شادیوں میں جہاں پہ کسی بھی قسم کا کوئی حرام کام ہوگا ہم نے نہیں جانا, نہ نکاح پڑھانا. لوگ پریشان ہو کے اپنا آپ چھوڑنے لگیں. انشاءاللہ ضرور ایسا ہوگا, بشرطیے کہ جو کوششیں ہوں ان میں دل کا خلوص اور اچھی نیت شامل ہو. ہمارے علماء دین انشاءاللہ دل سے ہی کریں گے انشاءاللہ. بس وہ تھوڑی سی یہ ہے کہ یاد دہانی کرانے والی بات ہے, ورنہ پتہ سب کو ہے سارا کچھ. میری تو ریکویسٹ ہے, میں تو مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں اپنے بڑوں سے کہ یہ بات اس طرح سے پروموٹ کریں اپنے مدرسوں میں, اپنی مسجدوں میں, خطبے میں, جمعے کے خطبوں میں, ممبروں سے یہ بات پھیلا دیں کہ یہ ایک فساد ہے جس کی وجہ سے معاشرے میں گندگی پھیل رہی ہے. بہت شکریہ اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے. کل انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. ناظرین کو انتظار رہتا ہے آپ سے ملاقات کا. تو ناظرین کل تک کے لیے ہم اجازت لے رہے ہیں, ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں. بریک کے بعد صحت و تندرستی سے متعلق کچھ باتیں, اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے زی سلام پر 5 منٹ میں 25 اہم خبریں. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.